अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 4 मार्च को कौसा चांदनगर से सानिया हॉल में तंजीम वालिदैन का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आए थे मुस्लिम समाज के और मुस्लिम समाज की समस्याओं पर हमेशा ज़मीनी जुड़ाव रख करके काम करने वाले अली एम शमसी साहब, उसी तरह से इस्लामिक स्कॉलर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करने वाली शैमा सफदर, भिवंडी के रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी साहब, ये तीनों मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद थे। खास करके इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दी थी उन बच्चों को फिर से एजुकेशन के मेन स्ट्रीम में ला करके, यानी शिक्षा के मुख्य प्रवाह में ला करके उन्हें अब इस तरीके से बना दिया गया है कि हर परीक्षा में ये बच्चे 80-90% से ज़्यादा मार्क हासिल करते हैं। तो कैसा ये काम कर रही है तंजीम वालिदैन, इस पर हमने तंजीम वालिदैन के जो यहाँ के काम करने वाले पदाधिकारी हैं अजीजुर रहमान आज़मी, जमाल शेख, इनसे बात की। क्या कहा उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्य अतिथियों ने क्या कहा, और तंजीम वालिदैन ये एक तहरीक है, इसको तहरीक क्यों कहा अली एम शमसी साहब ने, तो पूरी ये जानकारी देखिए हमारी इस खबर में। जनाब अली एम शमसी साहब, आज तंजीम वालिदैन के ड्रॉप आउट बच्चों के लिए खास करके इनामात का ये जो प्रोग्राम था, आप आए उसमें, तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के और तंजीम के इस काम को लेकर? ये प्रोग्राम जो है तंजीम वालिदैन के ज़ेर एहतमाम मुनक़द हुआ। तंजीम वालिदैन जो है कोई सोशल इदारा ऐसा मैं नहीं मानता, एक तहरीक है, एक मिशन है, और इस मिशन का मकसद जो है बुनियादों से जुड़ा हुआ है कि वो लोग जिनकी महरूमियों का कोई इलाज नहीं है, जिनको किनारे लाकर बसाने वाला कोई नहीं, ऐसे तलबा को जो है संभालने का काम इस तंजीम ने किया, बहुत खूबी के साथ किया। उस तहरीक में अगर कोई कमी ज़्यादती हुई है तो सिर्फ ये कि आज तहरीक जिनके वजूद में जज्ब हो गई है वो ये लोग हैं जो मेरे बाजू में खड़े हैं। इन लोगों ने इनको ज़िंदा रखा है, और इससे बड़ा सवाब का काम इसलिए कोई नहीं है क्योंकि इल्म जो है, इसी इल्म की वजह से सजदा करवाया गया था हज़रत आदम को। इल्म इसके लिए क्यों, तो कहा इल्म है। और हमारे यहाँ इल्म का तस्वुर जो है वो सिर्फ इल्म से नहीं, हम पढ़े लिखे अफराद नहीं चाहते, हम पढ़े लिखे मुसलमान चाहते हैं। और ये पढ़े लिखे मुसलमान अगर तैयार करने की फैक्ट्रियाँ या गोशे कहीं हैं, उसमें एक बहुत नुमाया और पूरे मिली जज्बे के साथ काम करने वाला इदारा तंजीम वालिदैन के अफराद है। अल्लाह इनकी ज़िंदगियों को संवार दे और शऊर को और पुख्ता करे, और ये काम जो कर रहे हैं आखिरत में इनके लिए बड़ा वसीला होने वाला है, असासा है। मैं इस दुआ के साथ कि इस काम में और तरक्की हो, अल्लाह आपके गैब के ख़जाने से इसके लिए वसाइल अता करे ताकि इस काम को मजबूती के साथ हम चला सकें। हम बात करते हैं तंजीम वालिदैन के फाउंडर मेंबर जमाल शेख साहब से इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। शेख साहब, क्या प्रोग्राम था आज का? ये ड्रॉप आउट जो बच्चे थे स्कूल के, उन्हें आज इनामात से नवाजा गया, तो क्या ऐसा मतलब काम किया उन बच्चों ने, और क्या उनके पीछे तंजीम का और तंजीम की टीचरों का पूरा रोल रहा? तंजीम वालिदैन जो है वो असल में बहुत सारी जमातें और तंजीमें समाज में काम कर रही हैं, लेकिन होता ये है कि जो बच्चे बहुत जीनियस है या जो बच्चे 10वीं में या 12वीं में बहुत नुमाया नंबरात से कामयाब हुए, पूरी कौम जो है ना उनको उनकी हौसला अफजाई करती है, उनकी गुलपोशी करती है, उनको इनामात भी देती है और उनको आगे की पढ़ाई के लिए मदद भी करती है। लेकिन ये जो क्रीम बच्चे होते हैं पूरे समाज में, माशरे में सिर्फ 10-15% होते हैं। जो बच्चे बचते हैं 80% या 85%, उन बच्चों पर किसी की तवज्जो नहीं होती। वालिदैन भी उनको समझते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, इसको साइड में किया जाए, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। असातिज़ा भी उस बच्चे की रहनुमाई नहीं कर पाते, और पूरा समाज जो है ना उन बच्चों को किनारे लगाने की कोशिश करता है कि ये बच्चे होशियार नहीं है, किसी काम के नहीं है। तंजीम वालिदैन ने ये किया है कि वो बच्चे जो समाज कहता है कि किसी काम के नहीं है, तंजीम वालिदैन उन बच्चों को जमा करती है, उन पर मेहनत करती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो बच्चे ज़हीन बच्चों के सफ़ में आकर खड़े हो जाए। इस वास्ते जो है तंजीम वालिदैन ने एक स्कीम तैयार की है, बेसिक एजुकेशन स्कीम नाम है उसका। हम जून या जुलाई के महीने में म्यूनसिपल स्कूलों में जाते हैं और 5वीं जमात के जो सबसे कमज़ोर तरीन बच्चे होते हैं
ہم ان کو جو چن کر نکالتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے ایڈاپٹ کر کے پورا سال ان پر محنت کی جاتی ہے. ایسے بچے جب پورے سال جو ہے تنظیم والدین کے ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں اور فروری کے مہینے میں امتحان ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بچے میں 90% بچے جو ہے نا فنش بچے, یا آپ یہ کہیے کہ ذہین بچوں کی صف میں آ کر کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں. آئیے اسی طرح بات کرتے ہیں تنظیم والدین کے ایگزیکٹو ممبر ہیں عبدالرحمن اعظمی صاحب. کیا یہ پورا کنسیپٹ ہے ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے تنظیم والدین آرگنائزیشن کا؟ اس بارے میں ان سے ہم جانکاری لیتے ہیں. اعظمی صاحب کیا بتائیں گے اس کو لے کر کے آپ؟ ہم سال کے شروع میں میونسپل اسکول کی مدد سے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور سلیکشن میں ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ پڑھنے میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ ہماری پہلی پسند ہے. تو اس طرح سے ہم محلے کے حساب سے گروپ بناتے ہیں, اور وہ گروپ جو ہے اس گروپ کے لیے ایک ٹیچر اسی محلے کی اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ بچے اس ٹیچر کے پاس جا کے پڑھتے ہیں, اور اس ٹیچر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچے عام ٹیوشن جیسے بچے نہیں ہیں, ان کے لیے آپ کو اسپیشل کیئر کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے ٹیچرز کا ایک ورکشاپ لیتے ہیں, اور اس ورکشاپ میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بچوں کو ہفتہ 10 دن 15 دن پڑھانا نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا یہ ہے کہ ان سے دوستی کرنی ہے, اور دوستی بھی ایسی دوستی کہ بچے آپ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا پائیں. یعنی ان کو یہ لگے کہ یہ تو اماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, تو ابا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پھر جب یہ پیریڈ گزر جاتا ہے تو پھر کھیلتے کھیلتے اسی میں قصہ کہانی سناتے سناتے پڑھائی شروع ہوتی ہے. اور جب اس طرح پڑھائی شروع ہوتی ہے تو بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب تک جو ہم کو نہیں ملا تھا, یعنی پیار سے کوئی کہے کہ پڑھ لو, وہ یہاں مل رہا ہے, اور بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں سے جو ہم تو کہتے ہیں یو ٹرن لیتا ہے بچہ کہ نہیں پڑھنا ہے اور پڑھ کے دینا ہے. تو پھر وہ بچے پڑھتے ہیں, اور ایسا پڑھتے ہیں کہ ہمارے 7-8 مہینے کی کوشش کے بعد جب وہ اپنی کلاس میں فائنل ایگزام دیتے ہیں تو اپنے کلاس کے مین اسٹریم کے بچوں کے ہم پلہ اور ان کے برابر ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بچے کہیں نہ کہیں نظر انداز ہونے کی وجہ سے, اگنور ہونے کی وجہ سے, پہلے تو وہ خود پڑھائی میں اگنور کرتے تھے, پھر گھر والوں نے کیا, پھر ان کو نہیں آتا تو اسکول میں بھی اگنور ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. اور جب وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہر جگہ ڈانٹ پڑتی ہے, ہر جگہ سزا دی جاتی ہے, تو پھر وہ بستہ لے کے گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں چھپ جاتے ہیں, اسکول نہیں جاتے. تو پتہ یہ لگا کہ وہ بہت ہی حکیمانہ انداز سے محبت سے پیش آ کے جب ان کو پڑھایا گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں ہم کو پڑھنا ہے, اور اب تک جو نہیں کیا وہ سب کرنا ہے. اور وہاں سے ہماری کامیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اب تک تقریباً 20 برس گزر چکے, ہزاروں بچوں ہمارے پاس سے بچے پڑھ کے نکلے, اور وہ جو ہے اس وقت اپنے ہائر ایجوکیشن میں پہنچ چکے ہیں. مختصر بات جو یہ کہنے کی ہے کہ اگر ہم نے ان بچوں کو نہیں سنبھالا ہوتا تو کل کو یہی بچے جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو سب سے پہلی بغاوت ماں سے کرتے ہیں, پھر باپ سے کرتے ہیں, گھر سے کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اگنور نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ہمارے بھائی بہن کو ہمارا حصہ دیا جا رہا ہے. اور وہ بغاوت سماج میں جب ظاہر ہوتی ہے تو محلے کا گنڈا اور نکڑ کا گنڈا کی شکل میں سامنے آتا ہے. وہ گنڈا جو گنڈا بن سکتا تھا, ہم نے اس کو سنبھالا اور اس کو سماج کے لیے کارآمد بنایا. آج وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ٹیچر ہے, سول سرونٹ ہے. یہ ہمارا کام ہے. اور بہت سارے اس کے منفی اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. ایک اور حدیث کوٹ کروں گی میں. ہاں, عائشہ رضی اللہ سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمول سے متعلق کہ وہ دین کا کام کرتے اور باقی سارے کام کرنے کے بعد کیا کرتے, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ سیدھے گھر آ جاتے. یعنی جو کام انہوں نے کرنا تھا, دعوت کا کام ہے, وہ معاشرے کے لیے بھی کام کرتے تھے, اپنی سوسائٹی میں بھی کام کرتے تھے. سارے کام کرنے کے بعد وہ نمازیں ہیں, ہر کچھ کرنے کے بعد وہ کہاں آتے, سیدھے گھر آتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر ابو ہمارے محلوں میں لمبی سی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ابو تو روزانہ کرتے ہیں ایسا, اور گھر آ کر کے موبائل میں گھس جاتے ہیں اپنے.
اور ہم اپنے بچوں کو کس انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح ہم تربیت کریں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کہف کی آیت ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے کرتے اس گاؤں پہ پہنچتے ہیں اور گاؤں والوں سے کہتے ہیں کچھ کھانا کھلاؤ, تو گاؤں والے صاف طور پہ انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کی ضیافت نہیں کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ایک دیوار گرنے والی رہتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں, بوسیدہ دیوار بالکل درست کر دیتے ہیں بغیر معاوضہ بھی نہیں, بغیر کسی اجرت کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہ ہوا, کہنے لگے اے خضر, چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے. ایسے لوگوں کی آپ نے وہ دیوار صحیح کر دی جو ہم لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلا رہے تھے, آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حاضہ فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان بس اب ہو گیا, یہ آخری سوال تھا, ہو چکا ابھی. بہت شدت سے احساس ہوا کہ ہائے میرے شہر بھیونڈی میں ایسی کوئی تنظیم کیوں نہیں. زاہد علی سید سر سے بھی گفتگو کر کے میں نے شدت سے یہ بات محسوس کی ہے کہ ہر شہر میں اس طرح کی ایک تنظیم ہونی لازم ہے, اور اس کو اسی نوعیت سے کام کرنا چاہیے جس طرز پر انہماک کے ساتھ میں, یکسوئی کے ساتھ میں اور ایک مشن بناتے ہوئے تنظیم والدین کام کر رہے ہیں. اہل ممرہ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر میں تنظیم والدین کے لوگ اس قدر انہماک اور یکسوئی کے ساتھ میں آپ کے بچوں کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ یقیناً آپ لوگوں کی خوش قسمتی. آج کی اس محفل میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے گفتگو کے لیے, وہ ہے تعلیم کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں. اگر تاج محل کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تاج محل کی خوبصورتی بیان کیجیے, تو میں یہ کہوں گا کہ میرے کچھ کہنے سے اچھا ہے کہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ تاج محل اپنی خوبصورتی خود بیان کرتا ہے. ایک بہت سرسبز اور شاداب اور تازہ گلاب کا پھول سامنے رکھا جائے اور کسی شاعر سے کہا جائے کہ اس کے حسن کو اپنی شاعری کے پیکر میں ڈالیے, تو بجائے شاعری کرنے کے اس نے یہ کہنا چاہیے کہ یہ پھول خود اپنے حسن کا بہترین بیان ہے. اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تعلیم کی اہمیت پر گفتگو کریں, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ترقی کرتا ہوا زمانہ اور وہ کسان کے, غریبوں کے اور مزدوروں کے بچے جو تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ منصبوں پہ پہنچ رہے ہیں, ان کی زندگی خود بتا رہی ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, یہ زمانہ خود شاہد ہے, یہ زمانہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ عزت قوم چاہتے ہو اگر, جا کے پھیلاؤ ان میں علم و ہنر, طے کرے بچے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو زندگی کے مختصر ہونے کی شکایت رہتی کہ اللہ نے کتنی چھوٹی زندگی دی ہے کہ 2 آرزو میں کٹ گئے, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار, یوں ہی گزر جاتی ہے زندگی. اور ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب قیامت کے روز ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن, تو ہم کہیں گے یہ شاید بس 1 دن یا 2 دن ہم زندگی گزار کے آئیں گے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ماں باپ کو پھر اور ایک زندگی ملتی ہے, پھر وہ بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ جوان ہوتے ہیں, اور جب یہ ماں باپ جب دادی اور پردادی بنتے ہیں پھر وہ سلسلہ. یعنی آپ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی میں ہم کو کئی زندگیاں, یہ زندگی کا تسلسل ہے. یہ جو بچہ ہے آپ کا, یہ آپ کی زندگی کا تسلسل ہے. آپ اپنی اس زندگی کے تسلسل کو بچائیے, اس کے پیچھے اپنا وقت لگائیے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھی. میں بہت امید کرتا ہوں کہ میں نے بھلے ہی بہت طویل گفتگو کی ہے, لیکن میری اس پوری گفتگو کو ایک جملے میں
میں اگر میرے پیغام کو میں سمجھنا چاہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اتنے سارے قصے سنا دیے، واقعات سنا دیے، بچوں کو خاموش کرنے کی ناکام کوشش کی، بیچارے آخری وقت تک خاموش نہیں ہو سکے۔ بہرحال میں نے اپنی آواز بلند کر دی تھوڑا، میں نے دیکھا ہوائیں تیز چل رہی ہیں تو روشنی بڑھا دی تھوڑی۔ بہرحال ایک الٹیمیٹ پیغام یہ ہے کہ خدا جب یہاں سے جائیے گا تو اپنے بچے کو دوسرے کی آنکھ سے، ٹیچر اور اسکول کی آنکھ سے نہ دیکھیں، ماں اور باپ کی آنکھ سے دیکھیں۔ آپ دوسروں کے حوالے کر کے آپ خواب غفلت میں نہ رہیے۔ آپ دیکھیے اپنے بچے کو، اپنے بچے کے لیے وقت جو ہے وہ 500 اور 5000 روپیہ فیس دے کر وقت مت خریدیے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اپنے بچے کو وہ وقت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اس وقت آج کے جلسے میں اس عنوان پر ہم کو باتیں سننے کا موقع تھا۔ ہمارے لوگ بہت ہی قابل مقررین ہیں، بڑی ذکر انگیز باتیں ہم تک پہنچائی اور واقعی حق ادا کر دیا کہ تنظیم والدین کا جلسہ ہو رہا ہے اور والدین کی ذہن سازی کے لیے جن باتوں کو آپ تک پہنچانا تھا وہ ساری باتیں آپ تک پہنچانی۔ تو ایک قدم اگر چلتے ہوں، میں نے وہ ایک خاتون تھی بڑی، جس کا معاشقہ شاہد رمضانی سے تھا، بڑی عجیبہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ آ کر ایک قصہ سنایا تھا، وہ قصہ سنا کر میں اپنی بات پوری کروں گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ اردو کے عنوان پر صاحب صدیق گراؤنڈ پہ جلسہ تھا، اور کیا کمر نام کی کوئی خاتون تھی، بڑی ابھی یاد آئے گا نام، لیکن اب یہ اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اردو کے عنوان پر یہ ایک کہانی سنا رہے ہیں، سنیں آپ لوگ، یاد سے سن لیجیے، سنو۔ کہا کہ برما کی سرحد پر ایک ہندوستانی سپاہی جو ہے بری طرح زخمی ہو کر پڑا ہوا تھا، تاکہ آگے چلے گئے تھے۔ بڑی مایوسی کے حالت میں، ایسے کہ ابھی تو مرنے اس وقت چارہ نہیں، اس لیے بھی اس کو اپنی بیٹی کی مسکراہٹ یاد آئی، اتنے میں اس کو اپنی بیوی کی وفا یاد آ گئی، اتنے میں اس کو اپنی ماں کی ممتا یاد آئی، باپ کی محبت یاد آئی، یاروں کا یارانہ یاد آیا۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو اس نے اپنے حوصلوں کو سمیٹا، کہتا ہے چل کوشش کر اپنے بیٹی کے نام پر 2 قدم چل۔ وہ بیٹی کی مسکراہٹ، بیٹی کے وہ ہمت جٹا کر بیٹی کے نام پر 2 قدم چلا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کی وفا کے نام پر 2 قدم چلا، وہ اپنی ماں کی ممتا کے نام پر 2 قدم چلا، وہ باپ کی محبت اور سرپرستی، چلتے چلتے وہ اپنے منزل مراد تک پہنچ گیا۔ آخر میں انہوں نے کہا تھا اسی طرح اردو کے نام پر میں 2 قدم چلوں گی، اردو کے لیے میں اپنے 2 قدم دیتی ہوں۔ تو ہر ایک جو ہے اپنے 2 قدموں کی اہمیت سمجھ لے۔ اللہ کرے یہ سارے معاملات جو ہیں، آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ چراغ ملت کے آندھی کی زد پہ ہے، ان کو بجھانے کے لیے پوری آندھی قوت کے ساتھ چل رہی ہے، آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجالے سب تیرے ممنون ہوں گے، تنظیم والدین والے اور تعلیم کے لیے کام کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ اجالے سب تیرے ممنون ہوں گے، چراغوں کی حفاظت کرنے والے، ان چراغوں کی حفاظت کرو۔ اللہ جو ہے آپ کو جزائے خیر دے، ملت کا مستقبل روشن ہو جائے۔ تعلیم جو ہے اس کے عنوان پر سب سے بات اسلام نے کہی، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم کمائے کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔
अल्लाह करे कि जो हमें टूटा फटा था इतनी सी तकरीरें आपने साथ दे रहा है, हमारे तकलीफ की दाद दे रहा है। आपने इन बातों को सुना, सुनने के बाद आपकी जिम्मेदारी है, अगर भुला दिया तो मुझसे पूछा जाएगा तुमने कहा था, मैंने कहा था, अब तुमने भुला दिया तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। अपनी तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी उम्दा तकरीरें सामने आएंगे, इस पर अमल करके अपने घर को जो है इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दो। अल्लाह आपकी जिंदगी को मुनव्वर कर दे। आपकी जिंदगी मुनव्वर हो गई तो मिल्लत की सारी जिंदगी मुनव्वर हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अनपढ़ माँ बाप और शिक्षा के प्रति उदासीनता, इसके चलते स्कूल से ड्रॉप आउट हुए बच्चों को लेकर के तंजीम वालिदैन ने जो एक काम शुरू किया है, उसका एक कार्यक्रम उन बच्चों को और उनको पढ़ाने वाले टीचरों या शिक्षकों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम जो था, उसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।